अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शिगरी। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल फेट का जो अगला मरला है वो कल से उसका आगाज़ हो जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो JIT रिपोर्ट एक हफ्ते कबल जो सबमिट की गई थी 10 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पे उस पर कार्रवाई का आगाज़ कल से करने जा रही है। क्या डिसीजन होगा, पहले से स्पेकुलेशंस जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑन गोइंग नज़र आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमती टीम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की टीम है, उन्होंने काफ़ी कहा कि ये शायद इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, पैनामा पेपर्स का मामला, जो कि नहीं चाहते लोग, और जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो नहीं चाहते कि मुल्क हमारा डेवलपमेंट की तरफ जाए, पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और वो उनके आंख में खटक रहा है। हाउएवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम से कि बताया जाए कि कौन है साजिशी या कौन है वो स्क्रिप्ट राइटर्स, उनको एक्सपोज किया जाए, बताएं तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हाउएवर ऑन दी अदर हैंड हमें ऑपोजिशन एक कंबाइंड नज़र आ रही है, जहाँ पर बात आती है वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा जो है वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म स्टेप डाउन करें, बट वज़ीर आज़म की रेजिग्नेशन के मामले के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी पार्टी को पॉलिटिकली सर्वाइव होता देखना चाहते हैं वज़ीर आज़म साहब, तो वो स्टेप डाउन कर जाएं। बट ये सिस्टम की बेहतरी के साथ जो है ये मुंसलिक है, और सिस्टम की बेहतरी जो है वो वज़ीर आज़म के, जब वज़ीर आज़म जो है जिस तरह से उनकी गवर्नमेंट चलती हुई नज़र आ रही है हमें 4 साल से, तब भी यही सिस्टम फंक्शन कर रहा है, और अब जो है वो डिमांड किया जा रहा है। हाउएवर इस पूरे तनाजुर में और स्पेशली JIT की जो फाइनल फाइंडिंग्स हैं उसकी रोशनी में अब डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, बट हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि अब नवाज शरीफ साहब के का आगे फ्यूचर क्या नजर आ रहा है, क्या होते नजर आ रहा है, क्या होगा वजीर आजम को, क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, ये JIT की फाइंडिंग्स और जिस पे एतराज़ात भी कल मुस्लिम लीग नवाज की टीम ने उठाए हैं कि इसमें मोस्ट लाइकली और इट सीम्स जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया है जो ये बिल्कुल नहीं उस हवाले से प्रूव करता कि वज़ीर आज़म पे कोई करप्शन जो है वो साबित हुई है। तो ये इस हवाले से हम ज़रूर आज बात करेंगे, और कानूनी ऑप्शंस, चूँकि आज एक जो हफ्ता और इतवार जो 2 दिन रह गए थे उसमें तो हमने ये नहीं देखा कि वज़ीर आज़म की टीम और उनके ख़ानदान की तरफ से जो लीगल टीम उनको हेड एडवोकेट करी उनके केस को, वो कोई लीगल ऑब्जेक्शंस जो हैं वो सबमिट कराते हैं, नहीं होता दिखाई दिया। अब यानी कि पहली हेयरिंग के बाद ही कुछ ना कुछ मामला सरफेस करता हुआ नजर आएगा उनकी जानिब से। आज हमारे साथ आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें स्टूडियोज में इस तमाम उमूर पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन करा है फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एंड सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑल्सो सीनियर leader of Pakistan Tehreek-e-Insaf. He's recently joined the party, Senator Dr. Babar Awan Sahab. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for joining us, sir. You're welcome. Sir, to start off with, like I said, वज़ीर आज़म साहब के पास अब ऑप्शंस, लीगल ऑप्शंस सर क्या होने जा रहा है कल से ऑनवर्ड्स, और जो सिस्टम की बात की जा रही है कि सिस्टम जो है वो सिर्फ सर्वाइव कर सकता है अगर नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म स्टेप डाउन हो जाएं, कैसे देखते हैं सर इस पूरे मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों को मैं खुल के बताना चाहता हूँ और पूरी ज़िम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, आइन की रोशनी में, हालात के तनाजुर में, अपने पार्लिमानी, सियासी और कौमी अमूर में तजर्बे की बुनियाद पे कि सिस्टम को कुछ नहीं हो रहा, आइन किसी जगह नहीं जा रहा, अदालत अपनी जगह बैठेगी, फ़ौज अपनी ड्यूटी करेगी, और ये जो इस वक्त वज़ीर प्राइस बॉन्ड और वज़ीर लोड शेडिंग और वज़ीर कतरी LNG और वज़राए अमूरे खुशामद वगैरह 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 जो हैं, ये जितना भी शोर कर रहे हैं वो शोर सिर्फ एक काम के लिए है। इनको पता है कि पैनामा के बाद इनकी बारी आएगी। लोड शेडिंग किस तरह से हुई? 400 अरब एक रात में किन पसंदीदा इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स को दिए गए, रेलवे में से क्या क्या लूटा गया, और LNG ठेके में से कितना कमाया गया, ये सारा तो निकलना है ना जी, इसके बाद तो निकलना है। इसलिए जिनको घबराहट है वो बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात, जो अब एतराज़ात थे मैडम, वो मरहला गुजर चुका, वहां से गाड़ी गुजर गई है, इसलिए कि एतराज़ात 2 तरह के हो सकते थे। एक एतराज़ ये था कि जनाब ये हमारे खिलाफ हैं और हमारे मुखालिफ हैं, वो एतराज़ किया जा चुका। इसको हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, मैं इसको कहता हूँ फॉर्मेट में, कि ये बायस है जी, हमारे साथ बड़ा तासुब बरत रहे हैं, और हमारे जो तारिक शफी साहब के इन्होंने बड़ी ज़्यादती की और फलां के साथ बड़ी ज़्यादती की, ये इनका इल्ज़ाम नंबर 1 था उसके खिलाफ। दूसरा ये था कि इनकी सबकी रिश्तेदारियाँ हैं, रिश्तेदारियाँ तो बड़े बड़े अहदों पे बैठे हुए, बड़े बड़े अहदों पे बैठे हुए लोगों की आपके साथ भी हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी देखी जाती है कि बंदा क्रेडिबल है या नहीं है।
پھر اگر ان کی رشتہ داریاں تھیں تو آپ نے دھمکیاں ججوں کو کیسے دے دی؟ آپ نے کہا کہ فیصلہ کرنے والوں، احتساب کرنے والوں، ہم یہ زمین، یعنی فرعون کے بعد میں نے ہسٹری میں کسی جگہ نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہے تو پلیز گائیڈ می، کسی نے کہا ہو کہ میں تم پہ زمین تنگ کر دوں گا، اور اللہ نے پھر اس کو زمین نہیں دی، اس کو دفنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سمندر کے پانی میں اس کو غرق کیا. اس لیے یہ خدائی زبان بولنا شروع ہو گئے، گھبرائے ہوئے ہیں، اور جو پریشان ہیں. پریس کانفرنسز میں کہا جا رہا ہے وہ عدالت نے بھی ٹرانسکرپٹ اس کی منگوا لی ہے، جو سعد رفیق صاحب، طلال چودھری صاحب، آصف کرمانی صاحب کے نے جو کہا. جی ہاں. اچھا، دوسرا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، جو کہا جا رہا ہے نا جی وہ ہے کیا، وہ ڈیسائفر کر لیتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جی کیا ہونے والا ہے. جب جنرل مشرف نے ان کو یہاں سے معافی دی، اپنے کٹڑے بچھڑے، اپنے باورچی طباخ، اپنے بکسے چارپائیاں لے کے یہ ایک چارٹرڈ فلائٹ میں بیٹھ کے ایک سرور پیلس میں چلے گئے، تو پیچھے کیا ہوا تھا؟ قیامت آئی. بندے پکڑے ہوئے تھے سارے، بڑے بڑے معزز پنڈی کے لڑکے تھے، مثلا چودھری تنویر صاحب، میں نے 3 سال ان کا مقدمہ لڑا، اور ریتھ جو تھا چودھری تنویر صاحب تک تو پہنچتا تھا، وہ جیل میں تھے، میرے خلاف مشرف لگتا تھا. پھر میں نے سردار نسیم جو پنڈی کا میئر ہے اس کا میں نے مقدمہ لڑا. اختر محمود ایڈوکیٹ ہمارے ہیں، بڑے معزز آدمی، وہ ایم پی اے تھے، ان کا مقدمہ میں نے لڑا. میں نے میاں وحید صاحب، اختر رسول صاحب، بے شمار لوگوں کے، یہ چھوڑ کے ان کو بھاگ گئے تھے. میں جاوید ہاشمی صاحب کو ملنے کے لیے، ان کی صاحبزادی کے ذریعے میسج آیا تھا، میں ان کو ملنے کے لیے کوٹ لکھپت گیا. ان کا کوئی آدمی کوٹ لکھپت نہیں پہنچا، یہ باہر بیٹھے رہے. آ جاتے نا جی اپنے کاموں کے لیے، تو آپ آئے، آپ نے معافیاں مانگی. اچھا، جو نواز شریف صاحب کے صاحبزادے تو باہر تھے، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے جو ہر وقت بیٹھے ہوتے تھے جا کے چودھری ہاؤس کے باہر، اور چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی مہربانی سے وہ انڈے اور مرغیوں اور پتہ نہیں کس کس چیز کے مالک ہو گئے. وہ تو جاتے جاوید ہاشمی صاحب کو جا کے جیل میں ملتے اور ان کے ساتھ جا کے دکھ سکھ کی بات کرتے اور کہتے ہم آپ کو ریلیز کروانے لگے. اور انہوں نے جو مشورے مجھ سے مانگے تھے وہ میں نے خود گیا اور خود جا کے ان کو گریٹسٹ مشورے بھی دیے. بنتا ہے جب بندہ مشکل میں اور سیاسی آدمی ہو تو بنتا ہے سیاسی دوسرے آدمی کا. اچھا، اب آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب یہاں اترے، ان کو دھکے پڑے. شہباز شریف لاہور اترے، ان کو دھکے پڑے. یہ کبھی لڑے ہیں جی؟ یہ کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ ہم جانتے نہیں ہیں آپ کو، آپ لڑ لیں گے. کس سے لڑیں گے؟ کس ادارے پہ آپ کا حملے کا ارادہ ہے؟ ایک خبر ہے میرے پاس، ابھی کی خبر ہے، یہ کوئی تقریباً آپ کے پاس آنے سے پہلے 40 منٹ کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ انہوں نے ڈنڈے تقسیم کیے، انہوں نے اسلحہ تقسیم کیا، انہوں نے پیسے تقسیم کیے. اور میں کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی ادارے ہیں کہ کل آپ بیف اپ کریں سیکیورٹی. سو آلریڈی ریڈ زون میں سیکیورٹی جو ہے، سیکیورٹی نہیں جی، ہمیں سپریم کورٹ سے غرض ہے. ریڈ زون میں کیا، ان کو کسی نے کیا کہنا؟ ممنون حسین صاحب سے کسی کی کیا دشمنی ہے؟ ان کو کون پوچھتا ہے؟ بٹ سر مجھے بابر جمان صاحب ایک بات ناظرین کے لیے بھی کلیئر کر دیں کہ ان نواز شریف صاحب کے سٹیپ ڈاؤن کرنے سے کیا چینج آ جائے گا سر، اور کس طرح ان کی ریزگنیشن جو ہے alone could help him and his party be granted political survival? Not at all. پہلے پولیٹیکل سروائیول کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت کل کے وزراء کے آپ نے سپیٹس دیکھے، ایک طرف سے آغاز ہوا اور چودھری نثار صاحب نے اس کا اپنے ترجمان کے ذریعے سے، تو میرے خیال میں 1-2 دن میں بولیں گے بھی، ان کو بولنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، وہ بولیں گے. اس وقت میرے خیال میں جو چودھری نثار کی یہ 2 دن کی خاموشی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 2 گروپ ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون گروپ میں، اور مسلم لیگ مریم گروپ نے مسلم لیگ نواز گروپ کو شکست دے دی ہے. اس کے میں 3-4 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. مسلم لیگ مریم گروپ کے ہمارے کیپٹن صفدر عوان صاحب، انہوں نے آج چارج لے لیا ہے سارا، ٹھیک ہے، چارج لے لیا. اور جو مسلم لیگ مریم گروپ ہے اس کے جو وزراء جن کی میں نے ابھی بتایا کیا کیا محکمے ہیں ان کے پاس، وہ اس وقت چارج میں ہیں. اور چودھری نثار صاحب جیسا سیزنڈ آدمی اور دوسرے بہت سارے، جعفر اقبال جیسا سیزنڈ آدمی، ظفر علی شاہ جیسا سیزنڈ آدمی، کھوسا صاحب جیسا سیزنڈ آدمی، وہ سارے جتنے سیزنڈ آدمی ہیں وہ باہر ہیں. اور سیزن لگانے والا جو مریم نواز گروپ ہے، اس نے مریم نواز گروپ کی طرف سے نواز شریف گروپ کو شکست دی ہوئی ہے اور چارج ان کے پاس ہے. اس لیے انہی کی سنی جا رہی ہے. جو کل وزارت داخلہ کے ترجمان نے جو کہا، اس میں ایک لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، which is the punch line. انہوں نے کہا کہ انہی وزیروں نے اس حالت پہ اس حکومت کو پہنچایا ہے،
اسی خاطر تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر۔ تو سر یہ زیادہ بولنے اور پریس کانفرنسز میں کر کے ان کا معاملہ زیادہ ویکن جو کیس کیا نواز شریف صاحب کا یہی وزراء نے کیا ہے؟ اچھا دوسرا میڈم یہ آپ کے سوال کا کیا انہوں نے وزراء نے کیا، ظاہر ہے پہلے تو یہ ڈیلیورنس نہیں کر سکے نا، کس وزارت نے ڈیلیورنس کی ہے؟ جو اسلام آباد کی اتنی سی وزارت ہے، یہاں پینے کا پانی کوئی نہیں ہے، وہ خوشامد میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن پتہ لگتا ہے وہ تلگنگ گئے ہوئے تھے لیلے خریدنے کے لیے کہ وزیر اعظم ہاؤس نے کہا کہ آج ہم نے چکتی والے ٹکے کھانے، دوسرے دن پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کہا چانپیں خریدنے کے لیے پہاڑی مظفر آباد چلا۔ یہ وزیروں کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ مذاق ہے قوم کے لیے۔ ایک ہیلی کاپٹر اڑتا ہے اور وزیر اعظم مری میں ہے، اور ہیلی کاپٹر پہ گرم کھانا آتا ہے لاہور سے اور وہ جا کے وہاں پہ ڈیلیور ہو رہا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ قبر میں محمد شاہ رنگیلا شرمندہ ہو رہا گا کہ میں نے تو جک ماری ہے، بدنام ہو گیا ہوں۔ ان سے سیکھتا یار، میں انتظار کر رہا تھا وہ 2-4 صدیاں بعد آتا میں حکمران۔ جو ان کا طرز حکمرانی ہے وہ ناکام ہوا، ان کا پبلک کے ساتھ جو سلوک تھا وہ ناکام ہوا، مہنگائی کنٹرول کرنے میں یہ ناکام ہوئے، پاکستان کو انہوں نے تنہا کر دیا۔ 2 باتیں کہتے ہوئے کلیجہ پھٹتا ہے۔ مودی کی پذیرائی ہوتی ہے اس کو پدم بھوشن، جو آخری سعودی عرب کے اندر سیولین گیلنٹری ایوارڈ ہے، اس کو ملتا ہے۔ ہم جاتے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں جس کو نا مال لگایا گیا شہزادے اور آگے پیچھے سے، کہ کسی طریقے سے ایک دفعہ جو تاجر صدر ہے امریکہ کا، وہ تاجر وزیر اعظم پاکستان، اس کے ساتھ ہاتھ ملا کے پتہ ہے کیا کہ ہلو مسٹر پرائم منسٹر، اور ہی ریفیوزڈ۔ اس نے کہا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو شیئر ہز فزیکل کرائمز، ہی از اے بیٹر تاجر، وہ نہیں قابو ہوا۔ دوسرا ہم مارے گئے، G24 کی میٹنگ میں مودی نے ہمارے خلاف تقریر کی، کوئی وہاں جواب دینے والا نہیں تھا۔ یہ لگے ہوئے ہیں قوم کے پیچھے، یہ لگے ہوئے ہیں اداروں کے پیچھے، یہ لگے ہوئے ہیں عدالت کے پیچھے، یہ لگے ہوئے ہیں وکالت کے پیچھے، یہ لگے ہوئے ہیں سیاست کے پیچھے، یہ لگے ہوئے ہیں ریاست کے پیچھے۔ بٹ سر کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہیں جو کہ جن کے تحت نواز شریف صاحب کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کرنے کا الزام جو ہے وہ ہے، یہ ادارے مشرف دور میں بھی تھے، یہ ادارے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھے، یہ ادارے ماضی کی حکومتوں میں بھی تھے سر، صرف اور صرف سارے توپوں کا رخ میاں صاحب پہ کیوں ہے؟ گڈ کویسچن۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ادارے تھے، مکمکا ہوا، معافی نامہ مل گیا، 10 سال مل گئے، محل مل گیا، جہاز مل گیا، باورچی مل گئے، جائیدادیں مل گئیں، ملے ہی ملے لگنا شروع ہو گئیں۔ کوئی پیسے تھے نا جو بکسوں میں گئے تھے، کہاں سے آئے ہیں؟ اب دیکھیے یہ ایک یہاں میں ایک ضمنی سوال جو اٹھتا ہے وہ میں خود ہی اٹھا کے جواب دے دیتا ہوں۔ سازش والا، سازش تو ہوئی ہے ان کے خلاف، اس میں کچھ مجھے شک و شبہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہاں سے ہوئی؟ ایک اشارہ وہ ہے جو نواز شریف صاحب کرتے ہیں، کبھی وہ کرتے ہیں GHQ کی طرف منہ کر کے، کبھی وہ شرائع دستور کی طرف منہ کر کے سپریم کورٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن وہ نام لینے کی، مریم نواز صاحبہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں، جو مریم گروپ کی انچارج ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے ابا شیر نہیں ہیں، شیر دل بھی ہیں۔ تو ان کو کہیے شیر دل صاحب ذرا اس وقت نام لے لیں کون سازشی ہے۔ میں نام لیتا ہوں کون سازشی ہے۔ سب سے پہلی ان کے خلاف سازش ہوئی جو پیناما کے اندر تحقیقات پکڑی گئیں، پاکستانی تھا اس میں؟ نہیں تھا۔ ادارہ کو پاکستانی تھا؟ نہیں تھا۔ دوسری سازش یہ ہوئی کہ انٹرنیشنل جو رپورٹرز ہیں انہوں نے اس کو لیک کیا، خرید کے کیا یا گریٹس کیا، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کوئی پاکستانی تھا، ایک رپورٹر تھا۔ کس گروپ سے تھا؟ بہت بڑے گروپ سے تھا، اور اب اس اختلاف ہو سکتا ہے لوگوں سے، لیکن کریڈیبل نام تھا۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کوئی نہیں کہا یہ فراڈ ہے، وہ گئے نا GIT میں، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ فراڈ ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو سازشی ہے وہ سازش پھر شروع ہوتی ہے اسلامی دنیا میں۔ سب سے پہلے سازش ہوئی مکہ سے، انہوں نے کہا کہ یہاں کاروبار کوئی نہیں ہوا، جس طرح سے کہتے ہیں۔ عزیزیہ سے انہوں نے کہا کوئی کاروبار نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کوئی ٹرانزیکشن دبئی میں نہیں ہوئی، پھر وہ کہتے ہیں قطر سے بھی کوئی ٹرانزیکشن نہیں، اور کہتا کون ہے؟ مزے کی بات یہ ہے ان کا جسٹس ڈپارٹمنٹ، اس کو کہتے ہیں محکمۃ القضاء عربی میں، کہ ان کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ وہ کہتا ہے، ان کے جج کہتے ہیں، انٹرنیشنل کوآپریشن ڈپارٹمنٹ میں، میوچل اسسٹنس والے ڈپارٹمنٹ کے جج کہتے ہیں سازش تو ہوئی، لیکن پاکستان کے اندر نہیں۔ جب یہ کہتے ہیں نا بین الاقوامی سازش ہوئی، تو جہاں جہاں انہوں نے انڈے رکھے تھے نا، انہوں نے کہا گندے انڈے لے جاؤ۔ بٹ سر یہ کیا پیناما پیپرز کے سرفس ہونے کے ساتھ ہی ملکی سیاست میں داخل ہو گئے تھے یہ سازشی؟ دیکھیے اچھا اس سے اگلا یا GIT بننے کے بعد ہوئے نا؟ یہ تو دیکھیے اس کا سبب ہے۔ میں شاباش دینا چاہتا ہوں قطر کی حکومت کو، شاباش دینا چاہتا ہوں دبئی کی حکومت کو، UAE کو، شاباش دینا چاہتا ہوں سعودی عربیہ کو، شاباش دینا چاہتا ہوں پیناما کو، شاباش دینا چاہتا ہوں میں لندن کو بھی۔ اس کا سبب ہے، لیکن اس کا سبب ٹیکنیکل ہے۔ سبب یہ ہے کہ اس قدر شدید
قوانین اقوام متحدہ کے، انٹرنیشنل لاز اور جو انٹرنیشنلی لاز ہیں وہ سارے اس قدر شدید ہیں کہ کوئی ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا یہ دھبا کہ وہ کہے کہ منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے اور ہمارے گھر میں ہوئی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا یہ. اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے جن شہزادوں کے لیے، میں نے تو بلکہ پچھلے دنوں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ قطری کو بلانے کا طریقہ نواز شریف صاحب کو کسی نے بتایا نہیں. وہ لے آتے تلور 2-2.5 لاکھ، وزیر اعظم ہاؤس میں چھوڑ دیتے، مارنے کے لیے اس نے سیدھی چھلانگ مار دینی تھی قطری نے، اور پھر انویسٹیگیشن کے لیے اونس جو ہے وہ کیوں نہیں آ گیا جے آئی ٹی کی طرف سے ڈیفینڈنٹس پہ کہ آپ وہ اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے آپشنز دے سکتے تھے کہ قطری کو کس طرح سے ملک میں لایا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی وہ تلور مارنے تو آتا ہی آتا نا، وہ سینا میں جا سکتا ہے تو اسلام آباد میں تو مارنے آتا. بالکل، لیکن آپ نے یہ جو پوائنٹ ریز کیا سر کہ قطری شہزادے کا بیان جو ہے اور وہ قطری شہزادہ جو کہ کی وٹنس تھا اس پورے کیس کے اندر، آپ نہیں سمجھتے اس کی کراس ایگزامینیشن ہونی بہت ضروری تھی؟ دیکھیے نون لیگ کا جو بندہ آئے یا ایم لیگ کا، مریم گروپ مسلم لیگ اور نواز گروپ مسلم لیگ، اگر وہ آپ کو 13 سوال، اس کو پہلے نہیں بتائیے گا 13 سوال میں نے پوچھنے، وہ بتا دے کہ وہ کیا تھے، وہ 26,000 اور 13 کروڑ گفتگویں کر سکتے ہیں. انہوں نے سوال پڑھے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سب مینج کر لیں گے. آپ نے کہا ادارے پہلے موجود تھے، مشرف کے دور میں تو موقع ہوا، اس کو چھوڑ دیجیے، معافی ہوئی. پہلے کہتے تھے کوئی نہیں ہوئی، ہمیں مدینے والے نے بلا لیا، پتہ لگا کہ مشرف نے ڈاکومنٹ نکال دیا، پرنس مکرن یہاں پہ آ گیا اور سعد رفیق حریری کا بیٹا وہ بھی آ گیا. انہوں نے کہا جی یہ معافی نامہ ہے، انہوں نے لہرا دیا. اس سے زیادہ پھر کسی کی کیا عزت افزائی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد آپ کی سابقہ جماعت جو ہے وہ حکومت میں تھی. اچھا سنیے نا جی، اس دور کی بھی میں بات کرتا ہوں، اس دور کی بھی میں بات کرتا ہوں. ادارے کیا تھے؟ دونوں دور مرج ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس آبزرویشن میں، جہاں انہوں نے اداروں کو بلا کے کہا کہ آپ ان کے خلاف کچھ کیجئے. انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے. یو ریممبر all the 4 state pillars who are responsible for the investigation, they refused to do the investigation. Not to me and you, to the whole country. انہوں نے کہا کر لیں جو کرنا ہے، ہم نے نہیں کچھ کرنا. یہی تھا نا جواب. اب پھر کیا کرتی سپریم کورٹ آف پاکستان، جو آئین کی کسٹوڈین ہے، پاکستان کے کٹی کی کسٹوڈین ہے. دیکھیں جب چور بیٹھ جائے گا، ایک ایسا آدمی جس کے اوپر بلیک منی کا الزام ہو، منی لانڈرنگ کا اس نے کنفیشن کیا ہوا ہو، اور اس آدمی کا ہر روز نام آتا ہو منی لانڈرنگ میں، وہ یہ آدمی یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا پاکستان کے روپے کس طرح ڈی ویلیو، یعنی ہمارے پاکستان کے قائد اعظم کی تصویر والے روپے کی قدر کس طرح سے برباد ہو گئی اور گٹر میں جا گرا وہ بیچارہ، وہ کس طرح سے کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، تمہارا اس کے علاوہ کوئی کام ہے؟ اچھا اب آپ آ جائیے انہوں نے کیا کیا جتن کیے. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جے آئی ٹی بنانی پڑی اور اپنی سپرنٹینڈنس جس کو کہتے ہیں نگرانی رکھنی پڑی. انہوں نے خط لکھا، یہ غیرت مند، یہ اقبال کے شاہین، یہ طائر لاہوتی، یہ کسی کے آگے دستے سوال نہ پھیلانے والے، نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے، نہ ڈرنے والے. انہوں نے خط لکھا کہ آپ کو واسطہ ہے جس کسی کو بھی آپ مانتے ہیں، ذرا اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر سے کیجئے گفتگو. دبئی جو ہے وہ پنڈی تحصیل سے بھی چھوٹا ہے، پاکستان کی کیا بات میں کروں. میری دھرتی تو عظیم دھرتی ہے، روشن دھرتی ہے، مہان دھرتی ہے، اس کا جواب ہی نہیں ساری دنیا میں. اس پنڈی تحصیل سے چھوٹی جگہ کو یہ کہا گیا کہ یہ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ذرا ان سے کہیے گا ہمارے وزیر اعظم صاحب انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ساتھ یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کے سفارت خانے کی منت کی ہے، وہ کچھ نہیں کر رہے. ساتھ یہ کہا گیا سفارت خانے کو کہیے ٹائم بتائیں، رات جتنی بھی ہوگی ہم جاگتے رہیں گے اور کال کر لیں. کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے نہیں. پاکستان کے لیے ہوتا تو مودی کا 50,000 کا جلسہ وہاں نہ ہوتا. کس کے لیے؟ کرپشن کے لیے، منی لانڈرنگ کے لیے، اور کس کے لیے؟ میگا پیسے بچانے کے لیے. حد ہے ویسے. Sir, but it shouldn't, if it's starting from Nawaz Sharif صاحب, but it shouldn't stop at Nawaz Sharif صاحب. اور جو میں پیپلز پارٹی کے دور کی بات کر رہی ہوں. Why should it stop on Nawaz Sharif? سر جو 400 مطلب مزید پارلیمنٹ میں لسٹ آئی تھی اس کے تو ذکر ہی نہیں ہو رہا. دو چیزیں ہیں. ایک طریقہ یہ ہے جس طرح آپ نے کہا to which I totally agree، اور نہیں ہوگا، نہیں رکے گا. Across the board accountability سر. آج کو عوام سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی جرنیلوں کی بات کرتے ہیں، ججز کی بات کرتے ہیں، بھائی سب کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا سر اس ملک میں؟ دیکھیے نیول چیف کا ہوا جیل گیا، پرویز مشرف آرمی چیف کا ہوا جیل گیا، چیف جسٹس کے خلاف ججوں نے فیصلہ دیا وہ گھر گیا. یہ کیا ہیں؟ ضلع لائی ہیں، ان کے خلاف نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسرا اب اس کا پورشن جو آپ نے یہ کہا نا جی کہ اکراس دی بورڈ، اس سے ایگری کرنے کے بعد جس کا جو چور پکڑا جائے اس سے مال مسروقہ برآمد ہو جائے، اس کے کھرے جائے واردات تک جاتے ہوں، اور رونے والی ایک خاتون
کھڑی ہو کے میری بیٹی کا جہیز لے گیا, میرے بچے کی تعلیم کے پیسے لے گیا, میرے میاں اور میرے ابا کی دوائی کے پیسے لے گیا, وہ کہے اس پنڈی میں تھوڑی چوریاں ہوتی ہیں. پہلے آپ 1857 کی جنگ آزادی سے شروع کر کے چوریاں ان کو برآمد کرنا شروع کریں, پھر میری باری آئے گی تو کریں. دیکھیے پرائم منسٹر کی ذمہ داری اور ہوتی ہے. سیدنا عمر سے نیچے کا حکمران, میں نہیں کوٹ کرنے لگا, کہ بدو اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بتائیے یہ کرتا آپ نے کیسے بنایا, آپ اتنے لمبے ہیں, مجھے تو میں چھوٹا سا ہوں, مشکل سے پورا آیا. وہ کہتے ہیں مجھے بیٹے کا حصہ بھی ساتھ ملا تھا. آپ سے سوال کیا جائے آپ گالی دیتے ہیں, آپ سے سوال پوچھا جائے آپ دھمکی دیتے ہیں, آپ سے سوال پوچھا جائے آپ زمین تنگ کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ سے سوال پوچھا جائے آپ کہتے ہیں ہم بچوں کو نہیں جینے دیں گے, آپ سے سوال پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں ریٹائر ہو کے دکھانا ذرا مجھے. سر وہ کہتے ہیں نا کہ تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. لیس از اٹ سیڈ, زیادہ ان کا کیس شاید اسٹرانگ ہوتا اگر کم سے کم بولتے. بٹ گزشتہ روز جو ہم بات کر رہے تھے, جو آبجیکشنز انہوں نے اٹھائے پریس کانفرنس کے ذریعے اور ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے, میں چاہوں گی کہ ناظرین کو پہلے وہ دکھا دیں. دانیال عزیز صاحب نے جو نکات جو ہائی لائٹ کیے ہیں جی آئی ٹی رپورٹ کی فائنل فائنڈنگز کے حوالے سے, وہ دیکھتے ہیں. یہ موسٹ لائکلی جو ہے آپ کسی وکیل سے پوچھ لیں, آپ کسی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھ لیں, آپ لا ڈکشنری کنسلٹ کر لیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پروبیبل کاز بھی نہیں ہے, اس میں جو ریزنیبل ڈاؤٹ ہے وہ بھی نہیں ہے, جو لیگل ٹرمینالوجی. بابر اعوان صاحب, جی آئی ٹی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ جی فیبریکیٹڈ ہے, فالسیفائڈ, اس طرح کی ٹرمنالوجیز کا استعمال جو ہے اس پہ آبویسلی ایک کچھ اعتراضات اٹھے بھی گئے کہ بھئی آپ کو تو صرف جو ہے انویسٹیگیشنز اور ایویڈنسز جو ہے پرووائڈ کرنے کے لیے کہا تھا, آپ گلٹ کسی کی یا انوسنس جو ہے اس پہ آپ کا مینڈیٹ اور اس پہ سوال اٹھائے جائے تھے کہ وہ مینڈیٹ جی آئی ٹی کا نہیں تھا, آپ نے انویسٹیگیشن کرنی تھی, ایویڈنسز جو ہے وہ سامنے رکھ دینے تھے. بٹ یہ موسٹ لائکلی, اور جو مفروضوں کی بات کرتے ہیں, آپ قطری لیٹر کی بات کرتے تھے, وہ ہیئر سے پہ مبنی تھا, I was informed والی بات, تو یہ موسٹ لائکلی it seems والی چیز صحیح. کاش یہ فیصلہ اب بھی پڑھ لیں. پہلے انہوں نے فیصلہ پڑھے بغیر, اس کا پنجابی ترجمہ ہوئے بغیر انہوں نے مٹھائی بانٹی تھی. اب یہ گفتگو کرنے سے پہلے بھی فیصلہ پڑھ لیں. سپریم کورٹ نے لکھا کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 13 سوال ہیں جن کے جواب نواز شریف اور اس کا خاندان نہیں دے سکا. ان 13 سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہم مقرر کر رہے ہیں. اب آپ آسان, یہ لیگل میکسمز لوگوں کو سمجھ نہیں, میں آسان عوامی بات کرتا ہوں. کسی جگہ قتل ہو جائے تو تفتیش شروع ہوتی ہے, چوری ہو جائے تفتیش, اغوا ہو جائے, ڈکیتی ہو جائے, منی لانڈرنگ ہو جائے, تفتیش شروع ہوتی ہے. تو ایف آئی آر میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں فلاں نے الزام لگایا ہے. یہی تو آیا تھا پیناما کیس میں. پھر اس کے بعد تفتیشی کیا کرتا ہے؟ وہ تفتیش کرتا ہے. تفتیش کے بعد وہ لکھتا کیا ہے؟ جو چالان پیش ہوتا ہے انڈر سیکشن 173 آف دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر, اس میں وہ کیا لکھے کہ یہ شریف آدمی ہے یا لکھے بدمعاش آدمی, یہ نہیں لکھتا. وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ ثبوت بظاہر اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. اس کے لیے لفظ استعمال جو انگلش میں ہوتا ہے وہ ہے پرائما فیسی. بالکل ٹھیک ہے. جب ثابت ہو جاتا ہے کورٹ میں ٹرائل کے بعد تو یہی لفظ چینج ہو جاتا ہے. عدالت کہتی ہے ایکس فیسی, یعنی پہلے اس نے کہا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری واردات اس نے کی اور یہ اس کے ثبوت ہیں, اور پھر وہ فیصلہ نہیں دیتے. وہ ججمنٹ, یہ کیا کہتے ہیں, فیصلہ دے دیتی جی آئی ٹی. جی آئی ٹی کو یہ کہا گیا تھا کہ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈو. ہر سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے 40 50 سوالات کیے ان کے اوپر. جواب کیا آتے رہے؟ نواز شریف صاحب نے ایک جواب جو دیا اس سے انہوں نے ایک تاریخ میں اپنا نام زندہ کر دیا ہمیشہ کے لیے. 2.5 گھنٹے بعد انہوں نے کہا ہاں یہ میرا خالو ہے. محمد حسین صاحب کے حوالے سے یہ تو خالہ اور امی جو گلف اسٹیل ملز میں جو پارٹنر حد ہے نا. 2.5 گھنٹے بعد ان کو پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہیں کون. نہیں کہتے جی میں نہیں جانتا. اور یہ جو پیناما ہیٹ ہے جس سے بہت جلد ہم انشاءاللہ نجات دلوانے والے ہیں پنجاب کو, جب یہ تشریف لے کے گئے پیناما ہیٹ صاحب گاڈ فادر 2, تو انہوں نے کیا جا کے کہا؟ ان کو جو سوال کیا گیا یہ غصہ کرتے رہے کہ آخر میں اٹھی گئے اور نہیں. اور پھر ان کو کہا, انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے مجھے کیا بیماری ہے, بیماری کا نام بھی نہیں لے. یہ سیکریٹریوں کی میٹنگ میں ہر روز کہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, مجھے یہ بیماری ہے لیکن میں تمہیں لے کے جاؤں گا ساتھ. یہ بھائی اس طرح کے ذہنی مریض, اس طرح کے کھل کے ایٹروشیسلی دلیری اور بہادری اور جرت شیر دلی کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا کوئی حکمران جھوٹ بولتا. چھوٹا موٹا تو پہلے بھی پکڑا گیا, اس طرح کا کوئی نہیں پکڑا گیا. بٹ بابر اعوان صاحب, ایک جو نقطہ جو میں نے آپ سے ریز کیا تھا کہ قطری شہزادے کا بیان جو ہے وہ اس کا حصہ بننا آپ نہیں سمجھتے ضروری تھا؟ جو تمام چیزیں ان کے اونس ان کے اوپر تھا نا.
دی کوर्ट वीडियो लिंक के जरिए जेआईटी क्या नहीं? सुनिए ना, कोर्ट हैज रिजेक्टेड दैट ऑलरेडी। एक बात ये है, उन्होंने कहा जी कि ये मिथ है। हमारे नुक्ता नज़र से अगर आप कहते हैं कि ये ट्रूथ है, मिथ की बजाय, कहानी की सवाल बजाय, ये था। दास्तान की बजाय ये सवाल था, तो आप उसको ज़रा पेश कर दीजिए। हम तो नहीं ले जा सकते ना उसको, जाते और उठा के हम अगवा करके लाते। अमेरिका थोड़ी है हम कि शहजादे अगवा करने शुरू कर दें। उन्होंने नोरिगा अगवा किया था, पनामा का एक सदर, और मरा भी वो अमेरिका कैद में ही। जो असल इशू था वो ये था कि उसकी गवर्नमेंट ने उसको डिसोन कर दिया, उसके जस्टिस डिपार्टमेंट ने कतरी को डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ पे ट्रांजैक्शन ही नहीं है। फिर जब जो ये तस्वीर थी ना, देखें, इनको अगर तस्वीरों पे दुख होता ना, तो जमशेद दस्ती की तस्वीर पे लिखने और बोलने वाले बोलते, इनके जो पेड हैं और पेड कंटेंट वाले कहते ये ज्यादती हुई है, गरीब का बच्चा था, एमएनए सिटिंग लेजिस्लेटर है, फेडरल लेजिस्लेटर है। अच्छा, लेकिन ये पता है क्यों हुआ? जिस दिन तस्वीर आई ना, जो एक वजीर प्राइज बॉन्ड के भांजे ने, नाम आया हुआ है बाकायदा, उसने लीक की, ये सोशल मीडिया पे है नाम, और उसके बाद ये हुआ कि कतरी भाग गया। फिर कतरी को पता था कि तफ्तीश करने के लिए वहाँ एक पैनल बैठेगा और मेरे सामने वो कहेंगे ये साबित करो, ये साबित करो, ये साबित करो। ये जो मरियम ग्रुप की इंचार्ज हैं, मरियम नवाज साहिबा, ये गई नहीं कतर, आपको पता है ना, सबको पता है, सब पब्लिक फैक्ट। फिर इन्होंने मिन्नतें की हैं सारी जगह से अपने लोगों को लगा के। अच्छा, फिर अच्छा, जेआईटी नहीं जा सकती थी? अच्छा, एक और मैं बताऊं ना, टीम नहीं जा सकती थी रिकॉर्ड करने टीम कैसे जाती है? फेडरल गवर्नमेंट उसको कहती है ना जी, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको कहा कि आप जाइए। तो सर आखिर तक यही बात कहते रहे कि भाई क्यों नहीं जाके। ये देखिए, अब हम गड़बड़ कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूंगा, आई कांट बी रूड टू अ लेडी। देखिए, सुनिए मेरी बात पूरे अदब के साथ। ये तो कहते रहे कि ये नवाज शरीफ के हुकूमती मामलात का केस नहीं है, जाती कारोबार का केस है। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, जाती कारोबार पे सवाल नहीं। तो जाती कारोबार पे किस तरह से फिर कोई जाती भागता एक वजह कि उठ के दौड़ जाता? जाती कारोबार है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी भी नहीं कह रहा। लेट अस बोरो देयर डिक्शन कि जाती कारोबार है। दूसरा ये है, ये कहते हैं मुशर्रफ, वो भी बात कर लेते हैं। सवाल सारे आने चाहिए, सबके जवाब होने चाहिए। मुशर्रफ कहते हैं कि उससे तो आपने वीडियो लिंक कर लिया था। मुशर्रफ पाकिस्तानी था ना, वीडियो लिंक हमें, आपको पता है व्हाट्सएप ही नहीं चलता अरब मुल्कों में, आपको पता है स्काइप नहीं चलता। बिल्कुल। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना जी, ये अफसानवी बातें हैं। चलिए, ये सारी गलत हो गया, आप कल सही साबित कर दीजिएगा। घोड़ा भी आदम मैदान भी आपके ख्याल में एक जो मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्शन आपके ख्याल में क्या हो सकता है इनकी तरफ से जो रेस किया जाएगा जेआईटी की फाइंडिंग्स को देखकर? देखिए, जेआईटी की फाइंडिंग्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि दो तरह से हम इस केस को चलाएंगे, एंड इट इज नॉट गोइंग टू हैपन द अदर वे अराउंड, आई टेल यू। पहला ये होगा कि वो कहेंगे कि आपके कोई एतराज़ात हैं तो आप पेश कर दीजिए। दूसरा कहेंगे क्रॉस ऑब्जेक्शन, यानी एतराज़ बर एतराज़ है कोई तो वो भी कर दीजिएगा। उसके बाद वो कहेंगे जी आप शुरू कीजिए, हमारी साइड शुरू करेगी। CP29 सबसे पहले लगेगी, इमरान खान का केस, बल्कि पाकिस्तान बनाम नवाज शरीफ वाला केस, मैंने पहले दिन इसको नाम दिया था। वो केस सुनने के बाद फिर दूसरे जो केस हैं, शेख रशीद साहब अपने आर्ग्यूमेंट्स करेंगे और जमात इस्लामी करेगी। उसके बाद दूसरी साइड को वो मौका देंगे। उन्होंने ये कहा है कि वी आर नॉट हियरिंग दिस केस डिनोवो। डिनोवो होता है अलिफ बे से फिर शुरू करना। उन्होंने ये कहा है कि हम सिर्फ सुनेंगे महदूद और नए आर्ग्यूमेंट्स, लिमिटेड एंड न्यू आर्ग्यूमेंट्स, ये लफ्ज थे। ठीक है। और महदूद किस पे? जेआईटी की रिपोर्ट के ऊपर। तो कितने दिन लग सकते हैं? 2, 3, 4, कितने दिन लगेंगे? सर, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इस वक्त ऑन द कार्ड्स नजर आती है? इस तरह का डिसीजन जो है ऑन द डिसीजन नजर आती है। 2 फाजिल जजों ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है वजीर आजम को ऑलरेडी। ये भूल क्यों जाते हैं मिठाई बांटने वाले और खरीदने वाले? अब तो किसी ने लतीफा चलाया हुआ था कि वो मिठाई की दुकान पे कोई वजीर गया, उसने बड़ा गुस्सा किया मिठाई वाले से कि मिठाई दो। उसने कहा नहीं देता। वो और गुस्सा किया, उसने कहा बिल्कुल नहीं देता। तो उसने कहा किस तरह से दोगे, जितनी कीमत चाहते हो ले लो। उसने कहा पहले पनामा केस का पंजाबी में ट्रांसलेशन लाओ। इसके क्या मकसद नजर आते हैं इस जेआईटी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को चैलेंज करने का, हुकूमत का डिसीजन? और जी हम एग्जामिन कर रहे हैं अभी रिपोर्ट को और हमारी लीगल टीम इसको बड़े स्ट्रांगली इसको टेकअप करेगी। क्या आपको पीछे मकासद नजर आ रहे हैं इनके? देखिए, पहले तो हेयरिंग इस तरह से होगी, ये कहें सारे ऑब्जेक्शंस ले आए, वो कहें जी जेआईटी की रिपोर्ट पर रख देते हैं, एक दफ़ा फिर जरा सवाल नंबर 1 का जवाब दें। वो कहेंगे जी ये बड़े बुरे हैं, बड़े इन्होंने ख़राब काम किए। वो कहेंगे जी भूल जाते हैं, बुरे भी हैं और ख़राब भी होंगे, परे रखें इसको, सवाल नंबर 2 का जवाब दे दें। वो कहें जी कि इन पे हमें कोई एतबार नहीं। वो कहते हम पे तो है ना, है, आप सवाल का जवाब दे दें।
13 سوالوں کے بعد وہ 14واں سوال ہے, میں نے اس پہ کالمز کی ایک سیریز بھی لکھی ہے. 14واں سوال یہ ہے کہ آپ پہلے جواب نہیں دے سکے کہ آپ نے پیسے کہاں سے کمائے, منی ٹریل کیا ہے, کہاں سے آپ لے کے گئے, اور سورس آف انکم کیا ہے, وہ آج بتا دیجیے نا جی. ایک دفعہ پھر موقع دیں گے, عدالت سارے سوال پوچھنے کے بعد پھر دے گی. اب آ جائیے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں. ایک ہے ڈیلے, کہ اب ٹائم بورنگ کرو, اس کو کھچ کے لے جاؤ, سینٹ دا الیکشن کرا, جو گفتگویں ہوتی ہیں ہم تک بھی پہنچ جائے, ہم اس شہر میں رہتے ہیں. ایک یہ مقصد ہو گیا جو نہیں چلنے والا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے بہت نہیں, قوم کے اعصاب کے اوپر یہ 126 روز سے یہ سوال, اب وہ 90 روز تقریباً یہ ہونے والے ہیں. 126 روز کی ہیئرنگ ہوئی ہے نا جی, دھرنا بھی 126 روز کا تھا, لیکن یہ 126 روز کی یہ, اور اب 90 دن پھر ہونے والے ہیں. تو کیا یہ ساری زندگی کیس ہی چلنا ہے؟ 32 سالوں سے تو پہلے چل رہا ہے, آپ نے چلنے نہیں دیا, اب آپ پکڑے گئے تو ایک کیس تو چلے گا. دوسرا جو ان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شاید معجزہ ہو جائے. کوئی کہتے ہیں نا, لوگوں کی فوٹویں چھپ رہی ہیں, تصویریں, ہماری قابل احترام عفت مآب خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں, وہ دعائیں کر رہی ہیں. اور ایک خبر مجھے لندن سے کسی نے کہی, اس نے کہا کہ لندن والے گھر میں ہندو یوگی اور جوگی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی 4 یا 5 سیریاں رکھی ہوئی ہیں اور کچھ گڑیاں رکھی ہوئی ہیں جس میں وہ سوئیاں ٹھوکتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو مرضی کیا جائے, معجزے جرائم کو کور کرنے کے لیے نہیں ہوتے, انکور کرنے کے لیے ہوتے ہیں ہمیشہ. یعنی خون ہے نا, خون پھر خون ہے, گرتا تو جم جائے گا, تو وہ جمع ہوا خون اس میں سے قاتل بولتا ہے. اس لیے جہاں خرابی ہوگی, جہاں دھواں اٹھے گا, وہاں سمجھے نا آگ لگنے والی ہے. ایبسولوٹلی سر, بٹ آپ ایک اور چیز, ایک ایز لیگل ایکسپرٹ سر, یہ جے آئی ٹی نے جس کے رپورٹ کے بھی حوالے سے, جو کہ 10 والیومز اس میں کیونکہ شامل ہیں, کین اٹ بی اے ورک آف 60 days, جو اعتراض ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ شاید 60 days, یا پیناما جب سے سرفیس کیا تب سے شاید تحقیقات جو ہیں وہ چل رہی تھی. ایک سوال کا ایک پارٹ یہ, اور دوسرا یہ سر کہ کیا نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو میکسیمم ایک پوری اپرچونٹی دی گئی جے آئی ٹی کی طرف سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو؟ دیکھیے, 2 لوگوں پہ الزام جاتا ہے. یہ کہنا نا, جب یہ بات کہی جائے جو ابھی آپ نے کہی کہ ممکن نہیں ہے, جن ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس ریفرینڈم کے لیے, اور جس ریفرینڈم اور ضیاء الحق صاحب کے ذریعے سے اقتدار میں آئے تھے, اس پہ حبیب جالب نے کہا تھا کہ چند بارش سے چہرے تھے, سچائی کا ماتم تھا, شہر میں ہو کا عالم تھا, جن تھا یا ریفرینڈم تھا. اس نے ریفرینڈم کرایا تھا 5 یوں کر کے کہا کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اسلام آپ چاہتے ہوں گے تو پھر میں 5 سال کے لیے صدر ہوں. تو وہ کسی نے کہا کہ دوسرا ہاتھ کتے سی, انہوں نے کہا جی کہ وہ این ایل ای نے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا, اٹھانے نہیں دیا, ورنہ 10 اور لگتے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں؟ یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے سیکیورٹی اپریٹس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا انفلوئنس ہے اتنا ملک کے اندر کہ وہ عدالت سے گڑبڑ کروا سکتے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں نا, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ میری عدلیہ کے اندر جو آزاد ہے, خود مختار ہے, قابل فخر ہے, قابل رشک ہے, اس وقت اتنی دھمکیوں کے باوجود وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں, اس کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جو ان کے خلاف گڑبڑ کر, یہی کہہ رہے ہیں نا جی, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ کہہ رہے یہ ہیں کہ سر, وہ ظفر اللہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ خود نہیں لکھی گئی ہے جے آئی ٹی رپورٹ, یہ کسی نے لکھائی ہے. اچھا, لکھوانے والا پھر کون ہے؟ تیسرا بچتا ہے پھر آپ کا دوست, اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. وہ آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, اس لیے 7واں بحری بیڑا وہ نہیں بھیجے گا, نہ 8واں بھیجے گا. اب اس کا ایک اور پہلو ذرا لے لیجیے گا. یہ ہیومنلی اٹ از امپاسبل. وائی اٹ از امپاسبل؟ ایک دفعہ انہوں نے ریفرنس ایک بی بی کے خلاف فائل کیا, سوزوکیاں بھر کے لائے, سوزوکی نہیں ہوتی تھی, ٹرک بھر کے لائے, اور ان کا جو بگوڑا ایک سینیٹر ہے وہ احتساب کا انچارج تھا, ان کے گھریلو احتساب سیل تھا. اس بگوڑے نے یہ کہا کہ میں بے نظیر کے گھر کی پرانی توڑے دار بندوقیں اور چیتے کا بھس بھری ہوئی جو کھالیں اس کے باپ دادا کی ہیں وہ بھی فروخت کرواؤں گا. یہ جب ان کی باری آتی ہے, آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریر سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی جس میں وہ بی بی کو کیا کہہ رہے ہیں, یہاں اسلام آباد میں کھڑے ہو کے, اپنے مرشد کی قبر کے باہر کھڑے ہو کے وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کہاں, میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا خواتین کے بارے میں جو اس نے کہے. اب جب ان کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم سے مت پوچھو. جے آئی ٹی کا کام ہو گیا مکمل. اب اعتراضات کی طرف لوگ جاننا چاہتے ہیں اعتراض کیا ہوگا اور اس کا فیصلہ کیا ہوگا. اس کے دونوں جواب قانوناً میں دے دیتا ہوں, ان میں سے کوئی ایک جواب آئے گا. میں آپ کے شو میں آج پہلی دفعہ کہہ دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اعتراضات ہیں 1180 اعتراضات, سارے اکٹھے رکھیے, کس کے خلاف ہیں؟
JIT کے خلاف. JIT فریق ہے نہیں, JIT موجود ہے نہیں, JIT کام کر رہی ہے. فنکس آف شو اس کو کہتے ہیں کہ ان کا دفتر خالی ہو گیا. اردو میں کہتے ہیں وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے, وہ چلے گئے, گھر چلے گئے, وہ اپنی ڈیوٹیوں پہ بیٹھے ہوئے, انہوں نے کام مکمل کر. Now this was, JIT was a commission. In terms of law, it was a commission which was commissioned to do the investigation by the apex court of the country. یہ ہو گیا. اب اس کا دوسرا پہلو ذرا لے لیجئے گا. آپ نے اعتراض کیا اس وقت, وہ اعتراض ہو گیا ڈسپوز آف. اس کے خلاف آپ نے اپیل کی نہیں, اپیل پرووائڈڈ ہے. ہاں, کہاں پرووائڈڈ ہے؟ سپریم کورٹ میں. کس قانون کے تحت؟ آئین کے تحت. کس دفعہ کے تحت؟ آرٹیکل 188 کے تحت. اس کے دن کتنے ہیں؟ 30. وہ تو گاڑی گزر گئی. اب وہ خانے وال دوبارہ نہیں آنا جہاں ان کے کاغذ پکوڑوں والے بکیں گے. سر ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے؟ ان کے ساتھ انصاف ہونے جا رہا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہم بندہ بڑی کمزور چیز ہے نا, رب سے کبھی انصاف نہ مانگے. یہ کہتے تھے, دیکھیں نا کتنی دفعہ انہوں نے کہا ہمیں کٹاڑے میں لے چلو. لندن کی گلیوں میں ایک بچے نے اٹھ کے سوال کیا کہ ویئر آر دوز ریسیٹس, گیو می. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ٹیک می ٹو دی کورٹ, ٹیک می ٹو دی انویسٹیگیٹرز. اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں نا منہ سے جو بات نکلے نا ٹھیک نکلنی چاہیے, تو ٹھیک نشانے پہ لگی نا جا کے. تو ممنون حسین سے میری ایک بات پہ اتفاق ہے ان کے 4.5 سال کے دور اقتدار میں. انہوں نے کہا کچھ پکڑے جائیں گے 2 مہینے بعد پکڑے گئے. انہوں نے کہا کچھ پکڑے جائیں گے 6 مہینے بعد پکڑے گئے. انہوں نے کہا کچھ پکڑے جائیں گے 2 سال بعد. سامنے آ گیا. بٹ سر ایک اور سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا اگلا کیس جو ہے ان کے لیے سوئس اکاؤنٹس ہوگا؟ عمران خان صاحب نے ایک ایکسرسائز میرے ساتھ بیٹھ کے کی ہے. لیٹ می شیئر دیٹ. وہ ایکسرسائز یہ ہے, اس کے 2 حصے اور ہیں, میں ایک حصہ اس پہ میں کامنٹ کر دیتا ہوں. اس کی ڈیٹیل دینا, ہی دی چیئرمین آف دی پارٹی, یہ ان کا حق ہے. عمران خان صاحب نے یہ مجھ سے پوچھا, مانگا, ایکسرسائز کروائی کہ پہلے 100 ڈیز میں ہم کس طرح سے اکراس دی بورڈ افیکٹو اور کریڈیبل اور فوری احتساب کریں اور پیسے واپس لانے کا طریقہ کیا ہے. دس ول بی دی پارٹ آف دی ایجنڈا آف دی فرسٹ 100 days آف دی گورنمنٹ آف PTI. انشاءاللہ اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. بٹ سر یہ جو عمران خان صاحب کے خود ہی اوپر پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے جو کیس ہے, اس حوالے سے تو عدالت نے جو ہے آخری مہلت دی ہے پیش ہونے کی. پیش ہوں گے, کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے؟ 2 مقدمات ہیں, ایک آپ نے بتایا, دوسرا میں بتا دیتا ہوں. ایک مقدمہ یہ ہے جس میں ایک ان کے ہی کسی آدمی نے درخواست دلوائی, تو کہا تو انہیں عدالت کا نوٹس جاری کر دو, وہ اسکینڈلائز کرتے ہیں آپ کو. تو اس میں وکیل تھا, آپ کو یاد ہے, مائی فیملی اسٹل ابراڈ. میرے بیٹے عبداللہ صاحب کا بار ایٹ لاء کے لیے ایڈمیشن کے لیے ہم لوگ گئے ہوئے تھے, تو مجھے واپس آنا پڑا. تو اس میں نے سوال اٹھایا, وہ بھی کہتے تھے آج فیصلہ ہو جانا ہے, دونوں جا رہے ہیں. دونوں نہیں جا رہے, یہ والے دونوں نہیں جا رہے, 2 جا رہے ہیں. گاڈ فادر 1 بھی جائے گا, گاڈ فادر 2 بھی جائے گا انشاءاللہ العزیز. جو عمران خان کے خلاف یہ کیس ہے, اس میں ڈسکوالیفیکیشن کو کوئی حوالہ ہی نہیں ہے. اب آ جائیے جو فارن فنڈنگ ہے, یہ بڑی توہین ہے جو سمندر پار پاکستانی ہے. پاکستان کے $22 بلین سالانہ یہاں وہ بیچتے ہیں, وہاں سے کما کے. وہ جب PTI کو پیسے دیتے ہیں تو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. میں نام نہیں میں لینے لگا, حکومتی پارٹی سمیت کوئی 2 درجن پارٹیاں ہیں جو باہر سے پاکستانیوں سے فنڈ جمع کرتی ہیں, اور آتا ہے باقاعدہ. اچھے وہ ہیں جو تھیلوں اور سائیکل کے ٹائروں میں بھر کے نہیں لاتے, وہ بینک کے ذریعے سے لاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بینک کے ذریعے سے آیا. ایک دوسرا یہ ہے کہ عمران صاحب کو پہلے بھی جو انہوں نے پوچھا, اور ہماری جو ان کی شریک حیات تھیں ہمارے لیے بہت محترم ہے, انہوں نے کرکٹ میچ کے وقت بھی کہا کہ ہم پاکستانی, ہم جیتیں گے. جمائمہ نے ٹویٹ کیا, تو اس نے 13 سال پرانا ریکارڈ دے دیا. جو کچھ سپریم کورٹ حکم جاری کرے گا اور اس حکم کی تعمیل ہوگی, ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے, میں نے چیزیں دیکھی ہیں, اس لیے میں آپ کو پوری کریڈیبل انفارمیشن دے رہا ہوں. تو کسی قیمت پہ بھی کوئی کیس, سپریم کورٹ میں بھی جو کیس ہے, مجھے یہ بتائیے کسی اور پارٹی کے خلاف کوئی اتنے کیسز چل رہے ہیں؟ یہ اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر لٹیگیشن, اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر بلاسٹ, اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ڈیفنسز. تو کاؤنٹر ڈیفنسز سے
کوئی ڈسکوالیفائی ہونے والا کیس ابھی ہے ہی نہیں, تو کس طرح سے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر. سر ایک اور چیز یہ زرداری صاحب سے متعلق, اور چونکہ زرداری صاحب کی ایک ریلیکٹنس دیکھی گئی تھی جب پیناما پیپرز کا معاملہ سرفیس کیا تھا, اور عمران خان جس طرح سے اس کو ٹیک اپ کرے تھے اس معاملے کو, پیپلز پارٹی کا سٹانس تھوڑا ڈفرنٹ نظر آتا تھا. حد تک کہ 20 اپریل کو جب ورڈکٹ سامنے آیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اس معاملے پر, تب بھی زرداری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی, اور عمران خان صاحب پہ ہمیشہ ہی ایک یہ ایلیگیشن ہے کہ وہ سولو فلائٹ کرتے ہیں, ملنا کچھ نہیں تھا. زرداری صاحب نے اس طرح کی بھی چیزیں کہی تھی. ان کی ریلیکٹنس کو کیا کہیں گے سر؟ کس بات کا خوف تھا کہ سوئی ایک پہ جو ہے وہ نہیں اٹکے گی, دوسروں کی بھی باری آئے گی؟ آپ یو ور پارٹ آف پیپلز پارٹی ٹل دین. باری تو آئے گی, یہ میرا پورا یقین ہے. لیکن دیکھیے, آئی واز پارٹ آف دس دھرنا موومنٹ, آئی واز پارٹ آف دس پیپل امپاورمنٹ. میں دھرنے کے پہلے جو 4 مقدمے کھلے اس میں سے 2 میں تو میں وکیل ہوں. میں نے دیکھا اندر سے کیا مال نکلتا رہا وہاں. ووٹیں تو کوئی نہیں نکلی کسی جگہ بھی. 1,29,000 وزیر لوڈ شیڈنگ والے حلقے کی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کس کو پڑی ہیں. میں نے کہا مجھے تو پڑی 65,000 ہے, اسی کو پڑی ہے جو لاکھ تک پہنچا ہے. تو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہوئے کیسز, لیکن ثابت ہو گیا کہ وہاں ووٹ نہیں پڑے ہوتے. جو تھیلے آ رہے تھے نا ان کے اندر ووٹ نہیں تھے, ان کے اندر ردی کاغذ تھے. ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا اس کا یہ پہلو کہ کیا ریلیکٹنس تھی, یہ تو میں کوئی کسی گزری ہوئی بات پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں پہلے دن کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بالکل دھاندلی والا الیکشن ہے. میں نے پہلے دن پریس کانفرنس کی, میں پہلے دن میڈیا پہ گیا, میں نے پہلے دن زرداری صاحب خود بھی کہتے تھے آروز کا الیکشن ہے, لیکن نواز شریف صاحب کو سپورٹ کیا. 23 سیاسی جماعتوں نے کہا, 23 پولیٹیکل, ریجنل, کمیونل, ریشیل, نیشنل اینڈ ریلیجس پارٹیز, دے سیڈ اٹس اے ریڈ پول. یہ سب نے کہا, اور اس لیے میں نے تو پہلے دن سے دھرنے کا ساتھ دیا, اور میں نے پہلے دن پیپل امپاورمنٹ کی ساتھ, اس کا سبب تھا. بٹ اس وقت بھی کہتے تھے کہ جی اسکرپٹ رائٹرز پیچھے موجود ہیں, سازشی تھے جو ملک کو جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرتے تھے. میں تو آپ کی نسل کو سلام کرنا چاہتا ہوں, خواتین کو اور حضرات کو, جو دن رات 126 دن یہاں کھڑے رہے. لوگوں میں آپ نے شعور میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, کاؤنٹر میڈیا کے ذریعے, کاؤنٹر نیریٹو کے ذریعے سے, یہ دیکھیں نا 2 ہی ناموں پہ تو ہمیں لوٹا جاتا تھا ہمیشہ. نیشنل انٹرسٹ آ گیا لوٹ جو. کل کو بھی سعد رفیق صاحب نے یہی کہا کہ پالیٹکس آف ایلیگیشن جو ہے اٹ ول ناٹ سرو نیشنل ہو ڈیڈ دس پالیٹکس آف انویسٹیگیشن. ان کے سب کے بزرگ کہاں تھے, کس کے ساتھ کھڑے تھے جب آئین کے خالق کو پھانسی دی جا رہی تھی؟ آج کل ان کو بہت یاد آ رہے ہیں. سر ایک گورنمنٹ میں نا, میں ایک آفر کرتا ہوں نا ان کو, میں تو نکل گیا ہوں, اب اعتزاز احسن صاحب وکیل ہیں, تو پریزیڈنٹ تو بیٹھا ہوا ہے نا, وہ کہ بھٹو ریفرنس چلوا دیں صبح ذرا. سپریم کورٹ میں درخواست بھیج سکتا ہے نا پریزیڈنٹ, پچھلا نہیں رہا اگلا تو ہے نا. ان کو آج کل بڑے دکھی ہیں نا یہ اس پھانسی پہ, تو انڈو کرائیں, معافی مانگ لے قوم سے ایک دفعہ پورے کھڑے ہو کے. اچھا لیکن وہ باتیں ماضی کی ہیں. بس ایک ماضی کی ایک بات پر ضرور سوال ایک بنتا ہے جو عام کے بھی ذہنوں میں ہے, وہ یہ کہ زرداری صاحب کی بھی حکومت تھی سر, بڑے اسکینڈلز اس وقت بھی آئے تھے. میمو گیٹ کا اسکینڈل جو ہے جس کے لیے نواز شریف صاحب خود اس کو ٹیک اپ اس طرح سے کر رہے تھے, بٹ سر اس کے پیچھے بھی سازشی تھے, اسکرپٹ رائٹرز کی بات کی جاتی تھی. آپ لوگ نے کیسے ڈیل کیا تھا؟ دیکھیں پروفیشنل سائڈ پہ تو آئی واز ناٹ دی لائر اس کیس میں بھی, اور بی بی صاحبہ کی. بچہ آپ کی گورنمنٹ مطلب گورنمنٹ تھی, میری رائے شامل تھی, میں کوئی باغ تو نہیں رہا, لیکن پروفیشنل سائڈ پہ اور وکیل تھے. میں ذرا کلیئرٹی کے ساتھ نا, پروفیشنل آدمی کی ہینڈلنگ ہوتی ہے. اب آ جائیے ان کیسز پہ. کیسز تھے کچھ مس یوز آف اتھارٹی کے, کچھ چارجز تھے کرپشن کے. ایک کیس تھا یہ. اس کیس کا مدعی کون ہے؟ پہلے ذرا وہ جو باقی کیس تھے وہ تو عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں, 1-2 پینڈنگ ہیں, عدالتیں فیصلہ کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ فوراً فیصلہ کریں, کل کریں. جو باقی کیسز تھے ان کیسز میں سے جو میمو کیس ہے اس کو ٹاپ پہ رکھا جاتا ہے, اور ان کے دوست سیاسی جج اور رشتہ دار سیاسی جج کے مطابق وہ ٹاپ پہ تھا. اس نے کہا نیشنل سیکورٹی گئی تھی, ٹھیک ہے. 2 فوجیوں نے اس میں ایفیڈیوٹ بھی دیے, ٹھیک ہو گیا. ایک نے انکار بھی کیا. تو کس نے وہ چلانا ہے مقدمہ؟ وفاق پاکستان نے. وفاقی حکومت کس کی ہے؟ ایک. اب صوبے میں چلتے ہیں. وہ کون تھا جس نے کہا کہ میں پیٹ پھاڑوں گا؟ وہ کون تھا جس نے کہا میں کھمبے پہ لٹکاؤں گا؟ وہ کون تھا جس نے کہا میں گلے میں رسہ ڈالوں گا؟ وہ کون تھا جس نے کہا لاہور میں گھسیٹوں گا, لاڑکانے میں گھسیٹوں گا, کراچی میں, کوئٹہ میں اور پشاور میں بھی گھسیٹوں گا؟
آپ وہاں جا کے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہیں؟ سر ایک تو ایلیگیشنز ایک دوسرے پہ بلیم اور پھر جو تیسری قوت تھرڈ امپائر اور جو فورسز کو بلیم کیا جاتا ہے کہ جی کوئی چند فورسز ہیں جو کہ پولیٹیکل سسٹم کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کری. سر وائی ڈونٹ دے ٹیک ایکشن اگینسٹ دوز فورسز One, and why don't they name those first? اینڈ وائی ڈونٹ دے اسٹینڈ اپ فار رول آف لا. مطلب آپ ایک ایگزامپل سیٹ کریں. آسان ٹارگیٹ ہے نا, وہ بول نہیں سکتے. انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی, سب نے کہا ہم نے بھی آپ نے بھی, سارے دوڑ پڑے واپس لو واپس لو. انہوں نے کہا اچھا واپس لیتے ہیں, لیکن اس ٹویٹ کے ساتھ کیس تو واپس نہیں ہوا نا. رائٹ سر. جو مریم گروپ کی ہیں اس وقت انچارج, ان کا نام تو ہے نا. سر نہیں ہے تو میں آپ کے شو کے ذریعے کہتا ہوں رپورٹ بھیج دیجئے میڈم شگری کو. سر بالکل بریفلی مجھے بالکل وائنڈ اپ کے لیے کہا جا رہا ہے. ناز بلوچ صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما تھی, آج پیپلز پارٹی میں جوائن کر لیا. انہوں نے کراچی سے ریپرزینٹ کر دی تھی پاکستان تحریک انصاف کو, اور آگے انہوں نے کافی اپنی ریزرویشنز کا اظہار بھی کیا. بٹ سر کچھ ایسا تو نہیں کہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے جو سیاستدان پاکستان تحریک انصاف آ رہے ہیں کہ کوئی ریاکشن دیکھا جا رہا ہے, رد عمل دیکھا جا رہا ہے تحریک انصاف کے اندر؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ خاتون ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, میں ان سے کبھی ملا نہیں. وہ ٹویٹر پہ مجھے فالو کرتی رہی ہیں, جی کافی ایکٹیو آج ہیں تک ہیں اور بڑی ایکٹیو ہیں. بٹ دیر از نو ریاکشن ود ان دا پارٹی. یہ ایک پہلو ہے, اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا اپنا ڈیسیژن ہے آف وچ آئی ایم ناٹ اویئر آف کہ واٹ آر دی ریزنس. رائٹ سر. بٹ ایک عام کارکن تھی, ان کے جانے سے فرق نہیں پڑے گا, کچھ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. نہیں جی, یہ میں نہیں کہوں گا. آئی ول بی دی لاسٹ پرسن ٹو سے دس. رائٹ سر. پالیٹکنگ از انکلوسیو. سیاست لوگوں کو جمع کرنے کا نام ہے. نقصان چھوٹا ہو یا بڑا, نقصان تو سر آپ نہیں کہتے. شفقت محمود صاحب نے یہ بات کہی کہ عام سی کارکن تھی, ان کے چھوڑنے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑے گا, وچ از ویری انفارچونیٹ. ایک اسٹرگل جو ہے وہ ہاؤیور ایک سیاسی کارکن کی دیکھی جاتی ہے. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس آن دا شو اینڈ شیئرنگ یور ویوز. لیٹس ہوپ کل سپریم کورٹ کی جانب سے کیا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جاتا ہے اس کیس کے حوالے سے. ظاہر ہے کافی زیادہ ایک تشویش بھی پائی جا رہی ہے ود ان دا پی ایم ایل این رینکس ایز ویل, اور کافی وہ زیادہ اس وقت ایک کانفیڈنس کا اظہار تو اس بات پہ ضرور کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, اور اگین اپنی لیگل ٹیم کے تھرو جو ہے وہ آبجیکشن ضرور آگے فائل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پروگرام کی ٹیم اور ارینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.